अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम दो मौज़ूआत का मुताला करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो इलेक्शंस थे 1937 के, और फिर उन इलेक्शंस के नताइज के बाद जो कांग्रेस की हुकूमत थी या कांग्रेस रूल था, ये 1937 से 1939 तक, यानी 1937 से 1939 तक हिंदुस्तान में जो कांग्रेस की हुकूमत थी, हम इसका तज़किरा करेंगे। पहले हम बात करते हैं हिंदुस्तान के अंदर सूबाई इंतखाबात की। 1937 में जो इलेक्शन हुए थे, ये याद रखिएगा कि सूबों में इलेक्शन हुए थे। गोलमेज़ कॉन्फ्रेंसों की नाकामी के बाद बरतानिया की जो पार्लियामेंट थी, उसने हिंदुस्तान में एक कानून पास करके दिया, यहाँ नाफिज किया, जिसको 1935 का एक्ट कहा जाता है। और इसके दो हिस्से थे। इस आइन के दो हिस्से थे, एक था वफाकी हिस्सा और दूसरा था सूबाई हिस्सा। अब इस कानून के मुताबिक मरकज़ी सतह पर तमाम सूबों और रियासतों के आपस के ताउन से एक ऑल इंडिया फेडरेशन कायम करने का फ़ैसला किया गया, जबकि सूबाई सतहों पर जो पुराना निज़ाम था, जो 1919 के एक्ट में दिया गया था, जिसे दो अमली का निज़ाम कहते थे, उसको तब्दील कर दिया गया और एक नया सूबा बनाया गया। उड़ीसा को नया सूबा बनाया गया। सूबा जो सरहद था, इसको भी मुकम्मल तौर पर सूबे का दर्जा दिया गया। हम देखते हैं कि इससे पहले दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स में और जो दूसरा था क़ायद आज़म के 14 नुकात थे, इनमें सूबा सरहद को मुकम्मल सूबा बनाने का मुतालबा किया गया था, यानी इनके अंदर इस्लाहात की जाएं। इसका रद्द-ए-अमल क्या था इस आइन का? इस आइन का रद्द-ए-अमल ये था कि जो वफाकी हिस्सा था, जहाँ तक इस कानून के वफाकी हिस्से का ताल्लुक़ था, तो उसके ऊपर दोनों पार्टियों ने मुस्तरद कर दिया। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने भी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी, और जो स्टेट्स थीं उनकी तरफ से भी इस पर काफ़ी एतराज़ात लगाए गए, रियासतों की जानिब से भी। दूसरी तरफ जो इसका सूबाई हिस्सा था, उसको मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने दोनों ने कबूल कर लिया, और इसी हिस्से के मुताबिक, इसी कानून के मुताबिक जनवरी 1937 में हिंदुस्तान के 11 सूबे थे और 11 के 11 सूबों में इंतखाबात मुनक्किद हुए। नताइज के मुताबिक जब रिज़ल्ट्स आए तो कांग्रेस को 5 सूबों में मुकम्मल अक्सरियत हासिल हो गई। अच्छा, कांग्रेस अब तक यही कहती रही थी कि वो तमाम हिंदुस्तानियों की नुमाइंदा जमात है, लेकिन 11 में से 5 सूबों में उसको मुकम्मल कामयाबी हुई, 6 सूबों में मुकम्मल कामयाबी नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका ये मुतालबा, उसका ये दावा जो था वो गलत हो गया कि वो तमाम हिंदुस्तानियों की जमात है या नुमाइंदा जमात है। कांग्रेस की लीडरशिप ने कहा कि इन सूबों में, इन 5 सूबों में, जिनमें मद्रास था, ठीक है, और बिहार और उड़ीसा थे, और कुछ और यूपी था, ठीक है, और सीपी था, तो इन इलाकों में उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को हुकूमत में शामिल नहीं करेंगे। और इस तरह इन सूबों में जो वाहिद पार्टी थी कांग्रेस, जिसने अपनी हुकूमतें कायम की। चंद दिनों के बाद जो कांग्रेस के रहनुमा थे, उन्होंने बम्बई में और सरहद में, बम्बई और सरहद में भी कुछ अक़लियती पार्टियों को साथ मिला के उधर भी हुकूमतें कायम कर लीं।
یعنی جو صوبہ سرحد مسلمانوں کا صوبہ تھا اس کے اندر بھی حکومت کانگریس نے قائم کر لی، کچھ دوسری پارٹیوں کو ساتھ ملا کے۔ اس طرح کانگریس نے ہندوستان کے 11 صوبوں میں سے 7 صوبوں میں اپنی حکومتیں یا وزارتیں قائم کر لیں۔ اچھا، قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان انتخابات کے دوران کانگریس کے صدر پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہندوستان میں صرف 2 قوتیں ہیں، ایک انگریز اور دوسری کانگریس۔ اس پر قائد اعظم نے نہرو کو چیلنج کرتے ہوئے یاد دلایا تھا کہ ایک تیسری قوت بھی موجود ہے اور تیسری قوت کا نام مسلمان ہے، جسے کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ لیکن بہرحال مسلم لیگ الیکشن میں ہار گئی اور جناح صاحب کا جو یہ چیلنج تھا یہ کامیاب نہیں ہو سکا، اس میں مسلم لیگ کو کامیابی نہیں ہوئی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو کانگریس نے منسٹریز بنائیں، وزارتیں بنائیں، حکومتیں بنائیں، ان کا ریزلٹ کیا ہوا، ان کی کارکردگی کیا تھی۔ 1935 کے ایکٹ کے مطابق قائم ہونے والی جو کانگریس کی وزارتوں کو انہیں کوئی 2.25 سال تک کام کرنے کا موقع ملا۔ نومبر 1939 میں انگریزوں کے ساتھ کانگریس کی لڑائی ہو گئی، یعنی اختلافات ہو گئے، تو اس کے اوپر کیا ہوا کہ اختلافات کی وجہ سے ان وزارتوں کو مجبوراً مستعفی ہونا پڑا۔ دوسری جنگ عظیم چھڑی تھی، اس جنگ میں انگریزوں نے اعلان کیا کہ ہم شامل ہوں گے، انڈیا کے لوگ جنگ لڑنے یہاں سے برما اور جاپان جائیں گے۔ تو کانگریس نے یہ غصے کا اظہار کیا کہ بھائی جنگ برطانیہ کرے اور ہمارے اوپر خواہ آپ حکومت کر کے بیٹھیں، ہمارے لوگ مارے جائیں گے، تو ہم سے مشورہ نہیں لیا گیا، ایسا کیوں کیا گیا؟ تو یہ اس وجہ سے کانگریس نے غصے میں آ کے ریزائن کیا، اور جناح صاحب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے لوگوں کو کہا کہ یوم نجات منائیں، ڈے آف ڈیلیورنس منائیں، کہ ہمیں یہاں کانگریس سے نجات مل گئی۔ تو یہ 22 دسمبر 1939 کو مسلمانوں نے جناح صاحب کے کہنے پر یوم نجات منایا۔ اچھا، اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ انتخابات جو ہوئے تھے 1937 میں، اور ان کے نتیجے میں جو قائم ہونے والی کانگریس کی وزارتیں تھیں، ان کی کارکردگی نے مسلم لیگ کی سیاست کا محور تبدیل کر کے رکھ دیا۔ پہلے مغل دربار کے دوران اور بعد میں ہندوستان میں انگریزوں کی آمد کے بعد، یعنی مغل دربار کے دوران اور پھر بعد میں جب انگریز آئے ہندوستان میں، تو اس کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ ہندوؤں کو اب اقتدار نصیب ہوا، اور انہوں نے اپنی ذہنیت، سیاست، تنگ نظری اور انتہا پسندی کا بھرپور مظاہرہ کیا، بلکہ مستقبل کے لیے اپنے عزائم کا اظہار بھی کیا۔ اب ان کے جو اقدامات تھے ان کی ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا اقدامات کیے جن سے مسلمانوں کے مفادات کو نقصان پہنچا۔ جب بھی صوبائی مجلس قانون ساز اسمبلیوں میں، یعنی جو قانون ساز مجلسیں تھیں، ان میں جب کارروائی ہوتی تو آغاز وندے ماترم سے ہوتا۔ وندے ماترم ان کا ترانہ تھا، اور یہ بات مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی جو مسلمان اراکین تھے۔ یاد ہے کہ ان اسمبلیوں میں مسلمان ممبر ضرور تھے، ایسا نہیں کہ شامل نہیں تھے، جہاں جہاں کچھ مسلمان جیتے تھے وہ ممبر ضرور تھے، لیکن وہ ان کے پاس وزارتیں نہیں تھیں، منسٹریاں نہیں تھیں۔ تو یہ وندے ماترم سے آغاز ہوتا۔ دوسرا، جتنے بھی تعلیمی ادارے تھے ان میں جب صبح اسمبلی ہوتی تو وہاں بھی وندے ماترم پڑھنا ضروری تھا، اور مسلمان طالب علموں میں بڑا ایک اسے کیا کہتے ہیں کہ مسلمان طلباء میں بڑی بے چینی ہوئی اور اضطراب پھیلا۔ پھر کہا گیا کہ گائے جو ہے یہ ذبح نہیں ہو سکتی، قربانی پر بھی مسلمان جانور نہیں ذبح کر سکتے، تو گائے پر اعتراض کیا گیا ذبح کرنے پر۔ چوتھا، جب اذان ہوتی تھی مساجد میں تو ہندو کیا کرتے، ڈھول باجے لے آتے اور مسجدوں کے سامنے کھڑے ہو کے بجاتے۔ اور پانچواں کیا تھا کہ مسلمانوں کو کانگریس میں
شامل کرنے کے لیے ملک گیر تحریک شروع کر دی گئی پورے نیشنل سطح پر کہ مسلمانوں کو کانگریس میں شامل کیا جائے۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر جو مسلمان تھے ہندوستان کے بوکھلا گئے وہ، اور ان کو اب نظر آنے لگا کہ جو جداگانہ تشخص ہے، جو ان کی نیشنلزم ہے، یا جو ان کی مسلم نیشن ہے، وہ اب خطرے میں ان کو نظر آنے لگی، اور ایسے حالات پیدا کیے جا رہے تھے کہ جہاں مسلمانوں کو دوبارہ غلامی کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا۔ اس کے لیے مسلمان کسی قیمت پر راضی نہیں تھے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ 1937 کے جو انتخابات تھے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ 3 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، پنجاب میں سکندر حیات خان، بنگال کے فضل حق اور آسام کے سعد اللہ خان یہ بیک وقت مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اور انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا رہنما تسلیم کیا اور آپ کے مشن پر لبیک کہا۔ اور ان لوگوں کی آمد سے مسلم لیگ ایک ناقابل شکست قوت بن کر سامنے آئی۔ 1937 کے انتخابات کے تجربے سے گزرنے کے بعد مسلمان رہنماؤں کو اب اس بات کا پتہ چل گیا کہ ہندوستان میں ان کے حقوق کا تحفظ کافی نہیں ہے، بلکہ مکمل ان کو حق دیا جائے خود ارادیت کا، اور ان کے خدشات اور احساسات جو ہیں وہ جو ان کی محرومیاں ہیں ان کا ازالہ کیا جائے۔ اتنی بڑی تبدیلی کے بعد اب آل انڈیا مسلم لیگ کے رہنما اس قابل تھے کہ اپنی 34 سالہ سیاست کا جو پھل ہے وہ مسلمانوں کے سامنے پیش کر سکے۔ تو یہ جو پھل تھا، یہ جو منزل ہے، ہمیں قرارداد لاہور کی صورت میں نظر آتی ہے، جب 1940 میں 24 مارچ 1940 میں کو لاہور میں یہ قرارداد جو ہے وہ منظور ہوئی۔ اس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ 1937 کے جو انتخابات تھے ان کے نتیجے میں جو کانگریسی وزارتیں تھیں وہ بنی، اور ان کے مظالم کی وجہ سے جو ہندوستان کے مسلمان تھے ان کو سبق ملا اور وہ آپس میں اکٹھے ہوئے۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس حکومتوں کا رزلٹ یہ تھا کہ ان وزارتوں کی وجہ سے مسلم لیگ صحیح معنوں میں آل انڈیا مسلم لیگ بنی۔ ان وزارتوں کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کو صحیح معنوں میں مسلمانوں کا ایک عظیم لیڈر بننے کا موقع ملا، اور ان انتخابات کے بعد ہی مسلمانوں نے ایک الگ وطن کے مطالبے کے لیے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے قرارداد پاکستان منظور کی۔ تو یہ بڑا ایک فائدہ تھا مسلمانوں کے لیے کہ پہلے تو ان لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی، مسلمانوں کو 2 سال بڑے ان کے اس میں پریشانی میں گزرے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں جو ہندوستان کے مسلمان تھے ان کے لیے بڑی حد تک سہولت پیدا ہوئی، اور انہوں نے کانگریس کو اور کانگریس کے لیڈروں کو صحیح کر کے سمجھ لیا کہ ان کے مسائل کیا ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ مین جو چیزیں تھیں 1937 کے الیکشن اور کانگریس رول جو تھا انڈیا کا، اس کے اوپر آپ کو میں نے مختصر سی ایک ویڈیو بنا دی ہے تاکہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ تو مزید اگر آپ کہیں گے تو اس عنوان پہ الگ سے ایک تفصیلی ویڈیو بھی بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔ آپ تمام طالب علموں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔